नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज़ अहमद। आपके लिए एक और वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इम्पॉर्टेंट खबरें हैं, कहीं मत जाइएगा, इम्पॉर्टेंट मामला थे। साइफर केस एक बार फिर रोक दिया गया, बस ये पर्दा क्या हो रहा है इस पे बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी बड़ी धमकियाँ, किसको और क्यों, ये बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा फैसला, उसके मुहर्रिकात क्या हैं उस पर बात करेंगे। फिर हस्ब मामूल आखिर में आपको दो बड़ी खबरों से आगाह करेंगे। खबरें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर सुनिएगा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम व्लॉग का आगाज़ करें, एक दरख्वास्त है छोटी सी कि जब व्लॉग देखते हैं उस पर तबसरा ज़रूर किया करें। मुखालिफाना या हक में कोई इशू नहीं है, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है और आपकी राय हमें अपने आप को भी दुरुस्त करने और अपनी गलतियाँ दुरुस्त करने का मौका देती है। बहरहाल नाज़रीन, अब व्लॉग की जानिब आते हैं, खबरों की जानिब आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने, जिसमें हस्ब मामूल मियाँ गुल हसन औरंगजेब जिसकी समाअत सरबराही कर रहे थे, उसने साइफर केस का ट्रायल एक बार फिर रोक दिया। अदालत ने वैसे तो ये कहा है कि जनाब हमने तो डे टू डे जो हियरिंग थी उसके हवाले से पहले ये हुक्म दिया था कि 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल किया जाए, लेकिन वो हुक्म तो हम कलअदम करार दे चुके। लेकिन 4 हफ्ते के हवाले से ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत जारी है। फिर फैसले में यह भी कहा गया कि 13 गवाहानात के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, 9 गवाहान के रिकॉर्ड होने हैं, 4 गवाहों पर जरा हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने ये सब बताया, लेकिन बिलाखिर उन्होंने ये भी कह दिया कि समाअत रोक दी जाए 11 जनवरी तक। नाज़रीन, इससे एक तो तासुर ये फैल रहा है कि शायद साइफर केस में कोई जान नहीं है। साइफर केस के हक़ाइक़ नाज़रीन ज़रा मुख्तलिफ है। इमरान खान के आजकल के जो प्राइम कंटेंडर हैं, प्राइम लॉयर हैं, सबसे अहम लॉयर हैं, वो लतीफ़ खोसा साहब हैं। लतीफ़ खोसा साहब इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कह चुके हैं कि जो 27 मार्च के जलसे में इमरान खान ने लहराया था वो साइफर ही था। अब या लतीफ़ खोसा झूठ बोल रहे थे पहले, या बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये कहते हैं कि जी उससे तो कुछ भी नहीं हुआ और साइफर तो गुम ही नहीं हुआ। और ये लेकिन मामला क्या है, ये तो इस पर तो खैर ये मामला तो ले आएंगे अटॉर्नी जनरल। जब 11 जनवरी से समाअत होगी तो अटॉर्नी जनरल होंगे, उनकी टीम होगी, वो इन सब मामला पर बात कर लेंगे। हमसे ज़्यादा बेहतर कानूनी मामला को वो जानते हैं। लेकिन जो असल कहानी है नाज़रीन, वो अगेन वही है कि अदलिया में एक डिवाइड अब भी मौजूद है। वो अंसर जो पहले ब्रादर जजेस कहलाते थे वो मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है वो अपना असर दिखाने की भी कोशिश करते हैं। और इस तरह इस केस को सारे को उसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो पहली बार जो है पीटीआई के वकला ने कामयाबी के साथ अपनी हिकमत अमली जो मुरतब की थी उस पर कामयाबी के साथ अमल किया। पीटीआई के वकला जो हैं, पहले वो इमरान खान की जान नहीं छुड़वा पा रहे थे मुख्तलिफ हवालों से, और वो उनको कुछ भी करते थे तो मज़ीद फंसा देते थे। लेकिन फिर उन्होंने हिकमत अमली जो तब्दील की है उसमें उन्होंने जाहिर कहीं ना कहीं से कुछ ब्लेसिंग भी ली होंगी। लेकिन उसके नतीजा ये हुआ है कि वो अपनी कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में उन्होंने पॉलिसी तब्दील की, और तब्दील शुदा पॉलिसी में वो डिले हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। केस बहुत मजबूत है, केस में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैं वज़ारत ख़ारजा भी कवर करता हूँ, ख़ारजा उमूर कवर करता हूँ, और पिछले कई दहाइयों से करता हूँ, तकरीबन 3 दहाइयों से दिफाई उमूर भी कवर करता हूँ। तो केस तो मजबूत है, लेकिन मामला ये है कि ये पहली बार वो उन्होंने जो हिकमत अमली इख्तियार किया वो कामयाब हो रही है, और उसमें उनकी अपनों की जो अदलिया में मौजूद है हिमायत एक अहम अंसर है। उसका हमें मुख्तलिफ जगहों पर इजहार भी मिलता है। लेकिन अब क्या किया जाए, हमारी अदालतें जो हैं वो फैसले आइन और कानून की रोशनी में देने के बजाय जब सियासी फैसले देती हैं तो फिर वो कंट्रोवर्शियल भी होते हैं। माजी भरा पड़ा है हमारा इन चीज़ों से। अदलिया को नारेबाजी, जजिस को नारेबाजियों के बजाय या अपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के बजाय जजिस के फैसले बोलने चाहिए। फैसले बोलेंगे तो फिर जजिस नहीं बोलेंगे, और जजिस नहीं बोलेंगे तो इंसाफ होता दिखाई भी देगा। नाज़रीन, अब आते हैं मौलाना फजलुर रहमान की जानिब। आज उन्होंने बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने लताड़ दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, और फिर साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी। उन्होंने धमकी दी है कि अगर मेरे किसी भी एक कारकुन को कुछ भी हुआ तो फिर जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे।
ہم نے بھی کھوج لگایا کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ وہی ہے ناظرین جو ہم کئی دنوں سے آپ کو اب بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا مولانا کو اپنے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو مولانا کی اپنی اور پھر نون لیگ کی جو کمزور حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں جہاں اس وقت مولانا کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ گورنر ہیں اور کئی بیوروکریٹس ان کے مولانا کی پارٹی کی خواہش پر لگائے گئے ہیں، وہ صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. کمزور حکمت عملی ہے، کیونکہ مولانا خود بھی جو ہے ان کی پارٹی کے لوگ بھی الیکشن کیمپین نہیں چلا رہے، کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے، اور نون لیگ بھی سامنے نہیں آ رہی. نون لیگ داخلی انتشار کا بھی تھوڑا شکار دکھائی دیتی ہے. انتشار تو نہیں، اختلافات کہنا زیادہ مناسب ہوگا. ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملات ہیں. نون لیگ نے حسب معمول بڑے خاندانوں کو نوازا ہے، لیکن جو ورکر ہیں وہ رہ گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اب بلوچستان سے شکایات ہیں، لیکن پنجاب میں اور سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں ایسی شکایت نہیں ہے. لیکن نون لیگ اور جے یو آئی کے حوالے سے جو بنیادی معاملہ ہے وہ ان کی اپنی جو سیاسی کمزوری تھی، سیاسی حکمت عملی کی، اس وجہ سے ان کو یہ دکھائی دے رہا ہے نکل رہا ہے. اور وہ پھر عدالتوں میں اب جیسے مولانا فضل الرحمان نے آج نام لے کر کہا کہ 3 ججوں نے بلایا خان صاحب کو کے لوگوں کو اور کہا کہ ہمیں اپیل لے کر آئے، اور پھر اس کے اوپر الیکشن کا فیصلہ کر دیا. پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں بھی انہوں نے جن جج صاحب نے فیصلہ دیا ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے ایک عزیز پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی سے الیکشن لڑے تھے، اور اب کے الیکشن میں ان کے دوسرے عزیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. اور یہ بھی تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی نے جب آئی تھی اقتدار میں تو ان کو کسی پوزیشن پر لگایا تھا. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو جو نون آپ کے ساتھ ہے جج بنا دیں گے اور پھر ان کے وہ طرفداری کرتے نظر آئیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات تو اٹھیں گے، اور یہی معاملہ اٹھ رہا ہے. اور اب دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا بیان بہت سخت ہے. اس کے پیچھے ایک تو یہ بات ہے، دوسرا وہ ججز کا معاملہ ہے. وہ ججز کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. جب وہ چیف جسٹس کے حوالے سے بیان دیں گے تو پھر یہ معاملہ دکھے گا. چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ان کے بیان کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں جے یو آئی کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ضرورت مند ہے، یعنی وہ عہدے پر رہنا چاہتے ہیں. ایک یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، میری اطلاع یہ ہے معاف کیجیے گا. لیکن نون لیگ اور جے یو آئی اس وجہ سے چاہتی ہیں کہ وہ کلک نہیں کر پائیں. اب اس صورتحال میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ تو نہ استعفیٰ دینے پر تیار ہیں، نہ ہی وہ الیکشن ڈیلے کرنے پر تیار ہیں. وہ بات نہیں مان رہے. پھر وہ جیسے کوہاٹ میں انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کو ہٹا دیا، پشاور ہائی کورٹ نے اس کو انہوں نے اپیل کر دی. اس طرح کے معاملات ہیں جس میں وہ سختی سے کھڑے ہوئے ہیں، اور جے یو آئی یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح چیف الیکشن کمشنر ان کی طرفداری کریں. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہمارے سیاستدانوں کی اکثر یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آنا چاہیں تو ان کی حمایت کی جائے، اور ورنہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو اس طرح کا معاملہ ہے. چیف الیکشن کمشنر سے ان کو ذاتی شکایات ہیں، لیکن مولانا نے آج انڈائریکٹلی الیکشن کے التوا کی درخواست کی ہے. ایک طرح سے انہوں نے جو جس قسم کا نقشہ کھینچا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ سرکاری افسران کا تھریٹ الرٹس بھیج رہے ہیں، اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی. تو اب اللہ خیر کرے. لیکن ناظرین ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اس پر آگے چل کر جب ہم آپ کو خبر بتائیں گے تو اس میں آپ کو چند چیزیں بتائیں گے. اب آتے ہیں ناظرین کور کمانڈر کانفرنس کی جانب. 2 روزہ کور کمانڈر کانفرنس تھی. ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی کا جائزہ لیا گیا. ظاہر سی بات ہے آرمی چیف نے امریکہ کا بہت اہم دورہ کیا، اس پر بات ہوئی، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات ہوئی، اسے خطرہ بھی قرار دیا گیا، دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات ہوئی. لیکن کور کمانڈر کانفرنس کے جانب سے ایک ریزالو آج سامنے آیا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن ہو کہ بروقت اور پرامن انعقاد کے لیے بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو. یہ بڑی بات ہے. اور یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں نارملی پاک فوج جو ہے وہ اپنے پروفیشنل میٹرز کو تھریڈ بیئر ڈسکس کرتی ہے، اور ہر معاملے کو ڈسکس کرتی ہے جو سیکورٹی ریلیٹڈ ہو. لیکن الیکشن کا معاملہ جو ہے وہ آج خاص طور پر اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا
تاکہ ایک جو عنصر ہے وہ یہ کچھ افواہیں پھیلانے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ 2 یا 3 فروری کو چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران اگر مستعفی ہو جائیں تو پھر الیکشن ہی ہو جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ الیکشن کو آگے لے جانا چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ الیکشن آگے نہیں لے جانا چاہتی ہے، پاکستان کے معاملات ہیں۔ اسی وجہ سے آج بہت واضح طور پر یہ ریزالو شو کیا گیا ہے تاکہ یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے ختم کیا جا سکے۔ ناظرین اب خبروں کی جانب آتے ہیں۔ ایک خبر تو ناظرین یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیوں نہیں آگے آ رہے اور الیکشن کیمپین کیوں نہیں چلا رہے۔ پارٹی کی میٹنگز وہ کر رہے ہیں اور پارٹی میں بہت کچھ اختلافات بھی دکھ رہے ہیں۔ یہ بھی اطلاع تھی کہ آج شہباز شریف صاحب نے شاہدرہ کے کسی نون لیگی جو بٹ صاحب ہیں ان کی کلاس لی اور ان کو سخت سسکا مریم کے جلسے کی ناکامی کے حوالے سے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کو جو سزا سنائی گئی تھی 62(1) کی، اس وقت سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے 11 رکنی بینچ نے، لارجر بینچ نے اس سزا کو تاحیات قرار دیا تھا، یا میرا خیال ہے 7 رکنی بینچ تھا، مجھے ڈیٹیل یاد نہیں ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ جہانگیر ترین کے اپیل پر قرار دیا تھا۔ تو یہ دونوں اگر جہانگیر ترین اور نواز شریف کے خلاف درخواست آ جائے گی تو پھر ان کے لیے گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ 2 جنوری کو ایک اجلاس اس حوالے سے بلا رکھا ہے، نائب نے بھی بلا رکھا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 62(1) کے متاثرین ہیں وہ بھی آئیں۔ تو نواز شریف صاحب کو اس کا انتظار ہے کہ اس میٹنگ کے بعد 2 جنوری کے بعد شاید ان کو اجازت مل جائے الیکشن لڑنے کی، اس وجہ سے شاید وہ ابھی الیکشن کیمپین نہیں کر رہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا اپنا رویہ بھی ایسا ہے اور وہ کلک نہیں کر پا رہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب آگے چل کر خود ہی بیرون ملک چلے جائیں، اور اگر وہ وزیر اعظم بن بھی جائیں تو پھر استعفیٰ دے دیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ابھی زیر بحث ہیں مسلم لیگ نون میں، تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک اور خبر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا ایک پیرالل الیکشن کمیشن بنائے گی۔ وہ پیرالل الیکشن کمیشن اس طرح سے بنائے گی کہ پارٹی کا وہ الیکشن سیل ہوگا، اس میں لوگوں کو اسائن کیا جائے گا جو الیکشن کمیشن پر نظر رکھیں گے اور پھر ان چیزوں کو پراپیگیٹ کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ بکتا ہے، اور پی ٹی آئی اس کے اوپر جب بیانیہ کھڑا کرے گی دھاندلی کا، الیکشن نتائج کو تسلیم نہیں کرے گی، تو پھر ناظرین ایک گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اسی تناظر میں ایک خبر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن نے اس پر آج بھی اجلاس کیا اور معاملہ پھر کل تک مؤخر کر دیا۔ ابھی تک پٹیشن بھی اس کے خلاف فائل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا، اکبر بابر نے بھی فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے اعلان کیا لیکن ابھی تک پٹیشن نہیں کی۔ اب اس میں خبر یہ ہے ناظرین کہ اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ حلقے سیاسی حلقے، غیر سیاسی نہیں، سیاسی حلقے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن سمبلس الاٹ ہو جائیں۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے بلہ الاٹ کرنے کا تو پھر کچھ جماعتوں کی یہ کوشش ہوگی کہ الیکشن آگے چلا جائے، ورنہ اور کچھ اور بھی عناصر ہو سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ صورتحال جاری ہے۔ اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، میرا اطلاع یہ ہے کہ چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو اطلاعات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی یہ پتہ ہے کہ عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکیں گے تو وہ ون اوور الیکشن نہیں کر سکے گی، الیکشن جیت نہیں سکے گی، اور جیت نہیں سکے گی تو فائدہ کیا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آگے کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ 13 جنوری کو الیکشن سمبل جب الاٹ ہو جائیں گے، اگر بلہ ہوگا تو پھر کیا صورتحال بنے گی، اور بلہ نہیں ہوگا تو پھر کیا منظر ہوگا، یہ دونوں مناظر 13 جنوری کے بعد واضح ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔